अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सैकड़ों कश्मीरियों से इस्लामाबाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत में दारुल हुकूमत में कैसा नारवा सलूक किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च से पहले रियासत पाकिस्तान क्या करेगी, बलूचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको ख़बर देंगे। और फिर इंटरनेशनल मीडिया बामुकाबला पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में फ़र्क क्या है। 2 इंटरव्यू किए थे, उसके ऊपर लोगों को शायद अब तक समझ नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि आखिर पे उसके ऊपर अपना जो नुक्ता नज़र है वो भी आपके सामने रखूँ। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। तो साहिबो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उसके हवाले से। धरना जो है वो जारी है। धरने के हवाले से 2 ग्रुप तो आमने सामने हैं, यानी कि एक्शन कमेटी है एक तरफ और दूसरी जानिब रियासत यानी कि फोर्सेस हैं। एक तीसरी बात भी हो रही है जिसके ऊपर मैं ख़ुद तहकीकात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास कहा जा रहा है कि असला है, कहा जा रहा है वो मुजाहिदीन हैं। वो और रेंजर्स भी आपस में लड़ते हैं और उनका क़याम जो है वो धरने के बिल्कुल आसपास है। जब दरेक में थे तो तब भी थे, अब जब रावलाकोट डी चौक में पहुँचे हैं तो वो भी वहाँ पे हैं। इन लोगों को एक्शन कमेटी भी ऑन नहीं कर रही, कोई और भी ऑन नहीं कर रहा। और ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये किसकी मर्ज़ी से आया, और फिर ये भी बताया गया कि इनके भी कुछ लोग जो हैं वो मरे हैं और रियासती फोर्सेस जो हैं उनकी जान भी इनके हाथों गई। तो ये एक ऐसा अमल है बीच में जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा कर रहा हूँ। ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसको सुलझाना है और इन्हीं लोगों को वजह बना के एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जा रहा है कि ये मुसल्लह जत्थे लेके बैठे हुए हैं। जबकि मेरे मुताबिक जो मेरे पास मालूमात हैं उसमें एक्शन कमेटी इन लोगों को ऑन नहीं कर रही। ये भी एक बड़ा पहलू। दूसरा, हवेली में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, पीपल्स पार्टी भी अपनी चीज़ों को कर रही है। पुंछ डिवीज़न के अंदर रावलाकोट में जो हलके हैं जहां से सरदार याकूब हैं और दीगर लोग, उसमें इलेक्शन भी ख़तरे में है। और ख़ासकर जो बलोच का हलका है वहाँ पे कन्फर्म हो गया कि 10 अगस्त को इलेक्शन नहीं होंगे 3 दिन के बाद। बाकी पुंछ डिवीज़न के अंदर जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे, जिसमें बाग भी है, हवेली भी है, कुछ और जगह हैं। तो इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी 1-2 हलकों में जब इलेक्शन नहीं होंगे वहाँ कब इलेक्शन होंगे, और इस सिलसिले में असम्बली क्या जब तक तमाम हलकों में इंतखाबात नहीं हो जाते क्या मर्ज़ वजूद में आएगी या नहीं आएगी। एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के हवाले से जो कहा गया था, जो चीज़ें हुई थी, हम जो बयानात हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के सुन रहे हैं, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। उन्होंने झुकना नहीं, बिकना नहीं, और अवाम बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। तो इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ जाएगी, उसमें नया वज़ीर-ए-आज़म होगा, सदर होगा, पूरी काबीना होगी। तो क्या नई हुकूमत जो है वो यकीनन मुस्लिम लीग नून की है, वो कोई मुज़ाकरात करेगी, कोई नई तरफ चीज़ें जाएंगी, क्या अमल होगा, ये सारे हालात किस तरफ जाएंगे। लॉन्ग मार्च जो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद करना है, ये चीज़ें जो हैं वो अभी ठहर चुकी हैं, लेकिन लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर से हवाई फायरिंग करके बस अपना आप दिखाया जाता है कि देखिए हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो पहला नुक्ता आपसे डिस्कस किया वो भी बड़ा अहम है। फिर यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, बड़ी 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी किसी हद तक। सबसे पहले देखिए कि इस खबर को देने से पहले बता दूँ इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसकी बैकग्राउंड दहशत गर्दी है। इसकी बैकग्राउंड जो है वो तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर को होने वाला जो है वो लॉन्ग मार्च है, और उस लॉन्ग मार्च से पहले ज़राए के मुताबिक कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। ये 11 अगस्त को पहली खबर ये है कि जो इस वक्त सरफराज बुगटी हैं, चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनसे खबर दे रहा हूँ आपको। ये खबर है कि इस्तीफ़ा लिया जाएगा और वहाँ पे इमरजेंसी लगेगी और गवर्नर जो है वो वहाँ चार्ज संभाल लेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि 11 अगस्त को या 11 अगस्त के बाद बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई जाएगी और सरफराज बुगटी को रिज़ाइन करवा के वहाँ पे गवर्नर राज कह लें, इमरजेंसी कह लें,
وہاں پہ تبدیلی عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی 27 سپتمبر سے پہلے یہ بھی ایک خبر ہے میرے سورسز کے مطابق کہ خیبر پختونخوا میں بھی گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لگایا جا سکتا ہے، بلوچستان کا کہہ رہا ہوں لگایا جائے گا، فرق ہے نا. تو پھر آزاد کشمیر کے اسمبلی کی مدت 4 اگست تک تھی، وہ ختم ہو چکی. وزیر اعظم ابھی بھی ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں. نئی اسمبلی کو مرز وجود میں لانے کے لیے ہر جگہ کے اوپر انتخابات ہونے چاہیے، اور پھر ظاہر ہے وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، پوری کابینہ اور اسمبلی مرز وجود میں آئے گی. تو یہاں جو اب کی صورتحال ہے اور جو خیبر پختونخوا اور میں بلوچستان کا آپ کو بتا رہا ہوں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسا عمل کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ خبر ہے کہ بلوچستان کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ لانگ مارچ سے پہلے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. تمام چیزوں سے مراد لانگ مارچ اور عوام. صاحب وہ دیکھیے، معذرت کے ساتھ نہ یہ طاقتور خدا سے ڈرتے ہیں، گولی سے یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ گولی تو خود ان کے پاس اور بندوق، یہ عوام سے ڈرتے ہیں. تو اس بار سب کو پتہ ہے کہ اگر 27 سپتمبر تک جو بڑا وقت ہے 7 ہفتے کا، اگر عوام نکل آئے اور اس سے پہلے ہم نے یہ بندوبست نہ کیا تو پھر انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کی خیر نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے ابھی سعودی عربیہ میں ہیں، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، عمرہ کر رہے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب. اس کے بعد ایک دفاعی معاہدہ ہونا ہے جو پہلے بھی ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا. اب جو دیگر ممالک ہیں اس ریجن کے، ان کے ساتھ ایک اجتماعی دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور یقیناً پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اپنی فورسز وہاں بھیجیں گے، بدلے میں ہمیں ڈالر ملیں گے، ہم وہاں اپنی جہاں فوج بھیجیں گے وہاں کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، چاہے اس میں ایئر فورس ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، چاہے نیوی ہو، چاہے دوسری فوج ہو. تو یہ ایک طرف جہاں معاہدہ ہوگا، دوسری جانب پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب یہ کہا جا رہا ہے شاید وردی میں جو ہے وہ صدر پاکستان بن جائیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں اور اوپر سے لانگ مارچ بھی ہے. اب ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایمرجنسی لگا دیں گے، گورنر راج لگے گا، چیزیں ہوں گی، تو پھر تو سہیل افریدی صاحب نے انہیں بہت سارا وقت دے دیا کہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کریں. ہم نے آپ کو 7 ہفتے کا وقت دیا، پکڑ دکڑ کریں، ساری چیزیں کریں. یہاں میں کشمیر کے حوالے سے ایک اور خبر دے دوں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جو سینیٹر مشتاق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آئیے اور ہم اسلام آباد میں پروٹیسٹ کریں گے، جس کے بعد کل ان کو دوبارہ سے 4 روزہ ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا. تو اس کال کے اوپر ہزاروں لوگ آئے تھے. میں اور آپ بھی حیران تھے کہ یہ لوگ تو احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس لیے احتجاج میں آگے، لیکن ان کو روکا اور ٹوکا کیوں نہیں گیا. اب وہ جو لوگ آئے تھے اس میں سے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی میرے پاس فہرست ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہ ساتھ میں ڈسپلے ہو جائے. تو ان سینکڑوں لوگوں میں سے 1-2 کی ضمانت ہوئی اور ان کے ذریعے ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں کہ کیسے لوگوں کو وہ جس جیل میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے لے کے گئے تھے، میں نام بھول گیا ہوں، اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، کچھ کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، کچھ کو تھانوں کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس میں کچھ خواتین بھی سننے میں آیا شامل ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. تو وہ جو کشمیری جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ان کشمیریوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں انہیں گرفتار کر کے وہاں رکھا گیا ہے. ان کا کوئی وکیل نہیں، کوئی ولی وارث نہیں، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ظلم کر رہی ہے. جب یہاں پہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ صاحبو اگر آپ دیکھیں باغور جائزہ لیں تو انٹرنیشنل میڈیا، BBC نے رپورٹ کیا، الجزیرہ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، دا گارڈین ہے، دیگر بے شمار چینلز ہیں دیگر ممالک کے بھی. اب انہیں ایک تو ویریفائی جو ہیں وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی، اب جب ملنا شروع ہوئی ہیں تو ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اب جب پابندی لگی ہے تو اس پابندی کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا خود سے بول رہا ہے کہ وہاں پہ بین کیا گیا میڈیا کو. اب دوسرا مقابلہ انٹرنیشنل میڈیا بامقابلہ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست چل رہا ہے، اور مجھے ذرائع کے مطابق پتہ چلا کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے حوالے سے اب خاموش نہیں رہے گا، کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے مجھے یہ بات پوری نہیں پتہ، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کیا کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا پابندی کے اوپر بھی بولے گا، اس کے باوجود وہاں کے حالات بھی دکھائے گا، بھلے ان کو بین کیا گیا ہے، اور وہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور کچھ
بڑا جو ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو ہونے کے ایک دن پہلے ضرور سورسز سے کنفرم کر کے بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان ریاست کے اوپر کس نوعیت کا پریشر ڈال سکتا ہے، کس طرح کا پریشر وہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ پاکستان ریاست کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے، اور بین ہونے کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بول رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کچھ اور خبروں کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں واضح فرق کیا ہے۔ پہلے میں نے وقار پوسوال صاحب کا انٹرویو کیا، اس کے اوپر لوگوں نے کہا ایسے نہیں ہے، تو میں نے کاؤنٹر انٹرویو جو ہے وہ وہاں سے ایک دوسرے ساتھی ہیں وقار ایچ بٹی صاحب، ان کا انٹرویو آج ہی لگایا ہم نے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ان سے جب سوالات کروں گا تو وہ کاؤنٹر کریں گے وقار پوسوال صاحب کی باتوں کا۔ انہوں نے کاؤنٹر کیا، لیکن 10% کی حد تک اس میں چیزوں میں تضاد آیا۔ میجورٹی انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم بھارت کے آرمی چیف کا نام نہیں جانتے، پاکستان کا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بھارت کا جھنڈا جلایا، پاکستان کا جھنڈا مقبوضہ وادی میں اٹھایا، ہم نے بھارت مرد آباد کہا اور پاکستان زندہ باد کہا، ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہے، لیکن ہمیں فورسز نے کبھی سیدھا فائر اس عرصے میں نہیں مارا۔ آرٹیکل 371 کی حیثیت کو جب ختم کیا گیا تو اس کے بعد اب نہ کوئی پتھر مارتا ہے، نہ ادھر سے کوئی گولی چلتی ہے، اور عام فوجی بھی اگر کسی بلیڈی سویلین کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی یا کوئی ظلم جبر اور ستم کرے تو اس کے اوپر عام پولیس کے پاس تھانے میں FIR ہوتی ہے، اسی عدالت میں سویلین بھی اور فوجی بھی پیش ہوتے ہیں، جس میں جو عام لوگوں کے لیے عدالت بنائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے حوالے سے آج بھی کرکٹ میچ پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہو، آج کے دن کی بات کروں تو ہم پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک ماضی میں ظلم ہوا، ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس وقت تعمیر و ترقی کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے خوبصورتی تو ہے ہی ہے وہاں پہ، اس میں ہمارا مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر والے حصے سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹس ہوں چاہے باقی چیزیں ہوں۔ تو میں اگر ایز اے صحافی دونوں لوگوں سے نقطۂ نظر لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ہم کوئی راک ایجنٹ نہیں، ہم کو پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ایک ریالٹی ہے، اسے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ میں ایک جج بیٹھا ہوں، میں نے، وہ باقی دونوں وکیل ہیں، انہوں نے اپنی بات بیان کرنی ہے، اور جو پبلک ہے اس نے اس کو سننا ہے، باقی بات ختم۔ تو اس میں کیا آپ لوگ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اور فلانا ہے ٹنگا ہے، بھائی جان یہ برین واشنگ سے باہر نکلیں، جو ریالٹی ہے اس کو اپنا لیں۔ اگر وقار پوسوال غلط تھے تو وقار بھٹی صاحب کی بات مان لیں نا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب جس قوم کو آسائش مل گئی، دیکھیں دنیا میں لوگ تاریخ کیوں چلاتے ہیں، لوگ ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں، لوگ آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک تو ہوا آزادی کے لیے، دوسرا اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے۔ جب آپ ایک AC والے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں صوفہ لگا ہے، بہترین چیزیں ہیں، اب اچھا انوائرمنٹ ہے، تو کیا آپ AC والے کمرے کو چھوڑ کے باہر جا کے بھیڑ بکریوں کے ساتھ کسی اور جگہ پہ رہیں گے جہاں نہ بجلی ہے، جہاں نہ AC ہے، جہاں نہ کھانا پینا ہے، جہاں نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ کچھ اور ہے بلکہ گولی ہے؟ تو فرق ہے نا ایک، کیوں نہیں اس بات کو آپ قبول کرتے؟ تو اگر آپ بھارت دشمن ہو کے بھی اگر کچھ اچھا کرے تو ہمیں بیان کرنا چاہیے، برا کرے تو اس کو بیان کرنا چاہیے، اپنے بھی اچھا کریں تو اس کو بیان کرنا چاہیے، برا کریں تو اس کو بھی بیان کریں۔ بھائی یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانیت کے چکر جو ہے نا وہ بعد میں آتے ہیں، انسانیت پہلے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، دین اسلام درس دیتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا بعد میں، پہلے انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ خوش ہیں، وہ کیوں نکلیں، کیوں قربانیاں دیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، وہ بھی چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں کشمیر بھارت اور ہندوستان اور پاکستان سے بھی پہلے ایک الگ ریاست تھا، وہ آئندہ بھی ہونا چاہیے، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا۔ تو یہ بڑا ایک فرق ہے۔ کیا آزاد کشمیر کے کسی شخص نے پاکستان کا جھنڈا جلایا؟ کیا یہاں کسی نے بھارت کا جھنڈا اٹھایا؟ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان سے آزادی مانگی؟ تو پھر انہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ نقطہ یہ ہے، اس کو وجہ بنا کے بات کرتے ہیں، تو لہٰذا کسی اور کی بغض میں، نفرت میں اندھے بہرے گنگے بن کے ان کی اچھی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ریالٹی جو ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے دیر آئے وہ کہتے ہیں درست آئے، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، آج کی ایک بڑی خبر ہے، بڑی تبدیلی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے برادر ان لا ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ان کی اہلیہ ہیں نورین خان، بیٹے ان کے احسان نیازی جیل میں ہیں،
عمران خان جیل میں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر آج میں عمران خان سے اپنی رنجش ختم کرتا ہوں. یہ ذاتی نہیں، یہ سیاسی رنجش تھی. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا یہ بیان ہے، اور یہ حفیظ اللہ نیازی وہ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کے دائیں طرف دایاں بازو بن کے عمران خان صاحب کو پالیٹکس میں لایا تھا. پھر اختلافات ہوئے، لیکن آج وہ پرانی 20 سالہ رنجش بھی ختم ہو گئی. یہ بھی آج کی بہت بڑی خبر ہے. پھر دیکھیے، ہم بھول جاتے ہیں کہ مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے جب یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کے حوالے سے. آپ نے پیسہ کمانا ہے، کمائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر نہیں کمائیں گے تو دنیا میں کوئی چیز سستی نہیں ہو سکے گی. جاوید چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ وہ صحافی اور دانشور ہیں جو حکمرانوں کا تھوکا ہوا بھی چاٹنے کو تیار ہیں. ایک طرف عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں، جماعت اسلامی آج احتجاج کر رہی ہے، دوسری طرف یہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں. یعنی کہ منطق دیکھیں، سانڈے کا تیل بیچنا، صحافت کرنا اور یہ منطق دینے میں جاوید چودھری صاحب بہت بڑا فرق ہے. یہ دیکھیں پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی فورسز، پاکستان کا میڈیا جتنے برے طریقے سے پچھلے یہ چند 3 سالوں میں ایکسپوز ہوا ہے. ساری زندگی ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی تھی، ہم ان کو سمجھ نہیں پائے تھے. جسٹس سپریم کورٹ کی جج مسرت حلالی ریٹائرڈ ہو گئیں. جسٹس حلالی قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس بینچ کا حصہ تھی جس نے الیکشن سے کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کیا. علاوہ ازیں جسٹس مسرت حلالی نے فوجی عدالتوں میں سویلین سٹرائل کی توثیق کی تھی اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے متعلق فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کے بعد یہ نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر کو ملی تھی. یہ ان کے کارنامے ہیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. نام دیکھیے، جسٹس مسرت حلالی نام ہے نا، اور کام دیکھیے کون سے والے تھے. اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، یاشی کریں، مر جائیں گے ایک دن. انصاف نہیں کیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ بھی فرشتے تو انصاف نہیں کریں گے، بلکہ فرشتے انصاف کریں گے جو آپ نے انصاف نہیں کیا. وہاں پہ آپ کو پوچھا جائے گا. تو یہ جو اسلام آباد کے اندر کشمیریوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہیں پہ ملک میں مہنگائی آسمانوں پر ہے صاحبو. اب پیٹرول کی قیمتیں روز کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہیں، اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، لوگوں کا گزارا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. آج جماعت اسلامی ملک کی 500 سے زائد اہم شہروں پر احتجاج کرے گی. سڑکوں پر گاڑیوں اور بائکس کو بند کر لیا جائے گا. اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی یہ کر رہی ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اجتماعی کال دینی ہوگی. صاحبو یہ تھا آج کا گورکھ دھندا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.